अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वालिदैन हयात नहीं थे। मैं जब अपने दोस्त को अपनी माँ के साथ बुरा सलूक करते देखता तो मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ तक ना कहो। एक रोज़ मेरे दोस्त ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। वो दरवाजे के बाहर बैठ कर रोती रहीं, लेकिन किसी ने इसका दरवाज़ा नहीं खोला। मैं माँ जी को अपने घर लाया। मेरे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन जैसे ही मैं माँ जी को अपने घर लाया, उनकी दुआओं से और उनकी रहमत से मैं दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता चला गया। एक रोज़ दोस्त को देखा तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो तो मुनीब मेरे बचपन का दोस्त था। जब हम बड़े हुए तो उसका अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक देखकर मैं अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता और कई बार मुनीब को समझाने की कोशिश भी करता, लेकिन वो तो पूरा पूरा अपनी बीवी के रंग में रंग चुका था। उसके लिए हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। महफिल में रातों को बैठकर जब हम लोग सारे दिन की थकन उतारने के लिए चाय वाली दुकान पर इकट्ठे होते थे, तब हम सब के दरमियान मौजू मुनीब का उसके वालिदैन के साथ रवैया होता था। वो चिढ़ जाता था और कहता, तुम लोगों को पता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहा हूँ, और अब मेरे लिए बेहतर है जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। शायद तुम लोगों को गलत लग रहा है, लेकिन तुम लोग भी मेरी जगह पर होते तो यही कहते। ये कहकर मुनीब अपनी आंखों के आंसू साफ करने लगा तो मुझे उससे हमदर्दी हुई, लेकिन उसका रवैया भी तो अजीब था। सारा मोहल्ला उसके रवैये से खाइफ था। कभी कभी वो चिढ़ जाता और कभी सर झुका के बैठा रहता। अब वो रोज रोज के एक मौजू से तंग आ चुका था। कभी कभी तो वो मुझे भी डांट दिया करता था, धमकी दिया करता था कि अगर मैंने मजीद इस टॉपिक को छेड़ा तो वो मुझसे बात करना छोड़ देगा। लेकिन मुझे मालूम था कि इसको थोड़ा सा मसला होता था तो वो दौड़ कर मेरे पास आया करता था, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी हर मुसीबत का हल मेरे पास मौजूद है। एक रोज़ मैं उसके घर की गली में से गुजर रहा था, जब मुझे ज़ोर ज़ोर से बर्तन फेंकने की आवाज़ें आने लगीं। सामने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने झांक कर देखा तो मुनीब की माँ शोर से बचने के लिए कानों पर हाथ रखकर नीचे ज़मीन पर बैठी रो रही थी। मुझे उस बूढ़ी औरत पर बहुत तरस आया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि मुनीब ने मुझे कह दिया था कि ये उनका ज़ाती मामला है और मुझे हरगिज़ इसमें बोलने की इजाज़त नहीं है। मैं अफसोस करते हुए सर झटक के आगे बढ़ गया, क्योंकि मुनीब की बीवी और उसकी माँ के दरमियान झगड़ा हो रहा था, या फिर मुनीब की बीवी उसकी माँ पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। बहरहाल जो भी था, वो बूढ़ी औरत बहुत मुश्किलों से जिंदगी गुजार रही थी। एक रोज छत पर मैं कबूतरों को दाना डालने गया तो सामने मुनीब की छत पर नजर पड़ी। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो बूढ़ी औरत छत पर बगैर किसी गद्दे के सो रही थी। उसने अपने बाजू को अपना तकिया बनाया हुआ था। ये सर्दियों के अव्वलीन दिन थे, जब इंसान को धूप मजा देती है। ऐसे में वो बूढ़ी औरत हर चीज से बेगाना होकर छत पर लेटी अपनी नींद पूरी कर रही थी। तभी मुनीब के घर के सेहन में से उसकी बीवी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंच गई और उस बूढ़ी औरत के सर पर चीखने चिल्लाने लगी कि तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया और यहाँ आराम से सो रही हो? वहां तुम्हारे पोतों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी इजाजत के बगैर सोने की? वो बूढ़ी औरत नींद में हड़बड़ा गई और फिर खौफ और डर के मारे जल्दी से उठकर खड़ी हुई। हालांकि ये उसकी उम्र आराम करनी थी। उसकी बहू का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था जब वो अपनी सास को फारिग यहाँ सोते हुए देखा करती थी, इसीलिए वो हर वक्त उसे मसरूफ रखा करती थी और इसको इसी में ही खुशी मिलती थी। नजमा ताई मुनीब की सगी वालदा थी, लेकिन मुनीब फिर भी उनके साथ सुतेली माओ जैसा सलूक रखता था। मैं उसका ये रवैया देखता तो दिल अंदर तक कट कर रह जाता था। मैं अपने वालिदैन के जाने के बाद खुद को अकेला महसूस करता था और मुझे अब उनकी अहमियत का एहसास हुआ था। पहले मैं भी कभी कभी गुस्से में ऊंची आवाज में जवाब दे लिया करता था, लेकिन अब समझ आई थी कि वालिदैन के होने से ही घर में बरकत होती है, वरना तो ये घर एक मिट्टी के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं। कभी कभी मेरा दिल करता था कि नजमा खाला को अपने घर ले आऊं और उनको ऐसी जिंदगी मुहैया करूं जिसका उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा हो। अब जो जिंदगी वो गुजार रही थी, इसके बारे में भी उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन मजबूरी थी, उनको ये जिंदगी गुजारनी थी। जिंदगी के ये आखिरी आयाम इतने दर्दनाक और पेचीदा लिख दिए गए थे कि वो उनसे बच नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपने बेटे पर इन्हिसार करती थी। हर कोई अपनी बयान की गई कहानी में सच्चा होता है। मुनीब जब भी घर के हालात का जिक्र करता तो रोते हुए बताने लगता कि बीवी ने जीना हराम किया हुआ है।
گھر اور ساری جائیداد اس کے نام ہے۔ میں اگر اس کا کہا نہیں مانوں تو وہ دونوں ماں بیٹے کو سڑک پر لے آئے۔ میں اس کا حکم ماننے کو مجبور ہوں۔ ماں کی تو سگی بھانجی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ بہت مشکلوں سے چھپا کر ماں کی دوائیاں گھر لے آتا ہوں، کہیں بیوی کو بھنکنا پڑ جائے، ورنہ وہ اس کے بارے میں مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگے گی اور پھر گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ میں ماں جی کو جیسے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ چپ چاپ میری بیوی کا کہا مان لیا کرے، ورنہ وہ ہم دونوں کو سکون سے جینے نہیں دے گی۔ نہ جانے وہ کیا چاہتی ہے، اس کے غصے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں منیب کی باتیں سن کر اسے تسلی دیا کرتا تھا۔ وہ بیچارہ بھی 2 کشتیوں میں سوار ہو چکا تھا۔ ایک طرف ماں تھی تو دوسری طرف اس کی بیوی تھی جس پر وہ انحصار کرتا تھا۔ دن گزرتے رہے، محلے کا ہر چھوٹا بڑا فرد اس بات سے واقف ہو چکا تھا کہ خالہ کی بہو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، بلکہ وہ تو جانوروں کی طرح اس سے کام لیتی ہے۔ بوڑھی عورت بہو کے عتاب سے بچنے کے لیے 24 گھنٹے کام کرتی ہے۔ کیا پتا اس کی بہو راضی ہو جائے، لیکن وہ ایک عورت جو راضی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اس کی وجہ سے 5 اور لوگوں کی زندگی داؤ پر لگ چکی تھی۔ ایک روز میں رات دیر سے گھر لوٹ رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے میرا سارا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں خود کو کوس رہا تھا کہ صبح وقت میں نے جیکٹ ساتھ کیوں نہیں لی، ورنہ ابھی سردی میں ٹھٹھرا نہ رہا ہوتا۔ میں نے موٹے کپڑے پہن رکھے تھے، مگر جیکٹ یا جرسی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی ٹھنڈ میرے جسم میں سرایت کر چکی تھی۔ میں ہاتھوں کو آپس میں ملتے ہوئے خود کو گرم رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے جلد سے جلد اپنے گھر تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ابھی میں اپنے محلے کی گلی میں داخل ہی ہوا تھا جب مجھے دور سے زمین پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے اپنا منہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں یہ تو نہیں دیکھ پایا کہ وہ عورت کون ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم تھا کہ کوئی عورت سردی سے کانپتی ہوئی گلی میں بیٹھی رو رہی ہے۔ اس کے رونے کی ہلکی ہلکی آوازیں ہر طرف سحر طاری کر رہی تھی۔ گلی عجیب سا ہولناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک طرف ایک عورت کی روتی ہوئی آوازیں، جبکہ دوسری طرف نہ جانے کہاں سے بلیوں کے درمیان آپس میں لڑائی چل رہی تھی۔ ان کی خوفناک آوازوں نے مجھ جیسے مضبوط انسان کو بھی خوف زدہ کر دیا تھا۔ پسینے کے ننھے قطرے میرے ماتھے پر آ کر معدوم ہو چکے تھے۔ بچپن سے ہی مجھے بلیوں سے خوف آتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ مجھے اس بوڑھی عورت پر بھی ترس آ رہا تھا جو رات گئے اس وقت سردی میں اکیلی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ پہلے میں بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلد از جلد اپنے گھر کی جانب جانا چاہتا، پھر نہ جانے کیوں مجھے اس عورت سے ہمدردی ہونے لگی۔ میں دل کو مضبوط کرتے ہوئے اس عورت کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ آج کل چوریاں بہت بڑھ چکی تھیں۔ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ کہیں وہ کوئی چور تو نہیں جو مجھے پھنسا کر مجھے لوٹنا چاہتی ہے، لیکن اگر میں کسی سنسان راستے پہ ہوتا تو مجھے اس بات کا شک ہوتا، لیکن یہ تو ہمارا محلہ تھا، یہاں لوگ صدیوں سے آباد تھے اور ایک دوسرے کی کئی نسلوں سے واقف تھے، اس لیے میں نے اس بات کو جھٹک دیا۔ میں نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس عورت کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، کون ہو مائی؟ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کیا تم کوئی راستہ بھٹک چکی ہو؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دیجیے، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس بوڑھی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب اس نے اوپر سر اٹھا کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، میں نے جلدی سے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اس بوڑھی عورت کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ سامنے جو عورت موجود تھی اس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رات کے اس پہر میری ملاقات نجمہ خالہ سے ہوگی۔ ان کے منہ پر ٹارچ کرنے کے بعد میں ان کے منہ سے ہٹانا ہی بھول چکا تھا، کیونکہ میں ہرگز یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میرے سامنے نجمہ خالہ موجود ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ منیب اتنا بے حس ہو سکتا ہے کہ رات کے اس پہر ماں کو گھر سے ہی نکال دے۔ جب میں نے دیکھا کہ نجمہ خالہ ٹارچ کی روشنی کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھول پا رہی تو میں نے جلدی سے ٹارچ کا رخ اپنی جانب موڑ لیا اور پھر جلدی سے اپنے بازو کا سہارا دے کر نجمہ خالہ کو اٹھنے میں مدد کی۔ وہ بھی روتے ہوئے ہاتھ پکڑ چکی تھیں، بار بار اپنے دوپٹے کو اپنے ارد گرد لپیٹ رہی تھیں۔ شاید ٹھنڈ میں ان کا برا حال تھا۔ مجھے منیب پر بہت غصہ آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر بے رحمی دکھائے گا اور اپنی سگی ماں کو در بدر رولنے کے لیے گھر سے باہر نکال دے گا۔ اگر اس کی بیوی اس کی ماں کو گھر سے نکال رہی تھی
تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا بوریا بستر سمیٹتا اور ماں کے ساتھ ہی گھر چھوڑ کر چلا جاتا۔ پھر اس کی بیوی کو محسوس ہوتا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن وہ سدا کا بیوی کا غلام ٹھہرا تھا۔ دل ہی دل میں منیب کو گالیوں سے نوازتا ہوا نجمہ خالہ کو سہارا دیتے ہوئے گھر تک لانے لگا۔ وہ تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی، کیونکہ شدید ٹھنڈ میں نہ جانے کتنے وقت سے وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ تھی، دوسرا اس ٹھنڈ کی وجہ سے فرش بھی مزید ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بوڑھی کمزور عورت کا پچھلے کئی گھنٹوں سے فرش پر بیٹھنا اس کے سارے اعضاء کو منجمد کر گیا تھا۔ وہ بہت مشکلوں سے قدم اٹھا رہی تھی۔ شاید ان کو ڈر تھا کہ کہیں میں ان کے بیٹے کی طرح ان پر چلانے نہ لگ جاؤں، اس لیے وہ جلدی جلدی قدم اٹھانے کے چکروں میں بار بار گرنے لگی تھی۔ میں نے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہیں یا میں زبردستی ان کی مدد کرنے پر مجبور ہوں، بلکہ میں تو دل سے انہیں ماں سمجھتا تھا۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد نجمہ خالہ نے ہی میری پرورش کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی طرح میرا خیال رکھا کرتی تھیں۔ آج جب انہیں میری ضرورت تھی تو میں کیسے ان کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ میں نے ان کے دونوں بازوؤں کو پکڑا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر تک لے آیا۔ مجھے معلوم تھا ان کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بہت مسئلہ ہوگا، اسی لیے میں انہیں بیٹھک تک لے آیا۔ بیٹھک میں آتے ہی میں جلدی سے اپنے کمرے سے ہیٹر اٹھا لایا، ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ میرا مثبت رویہ دیکھ کر رونے لگیں اور پھر خوب دعائیں دیں۔ میں سر جھکا کر ان کی باتیں سنتا رہا اور منیب کی بدنصیبی پر روتا رہا، جس نے اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا دی۔ ساری رات نجمہ خالہ نے صوفے پر سو کر گزاری اور میں ان کی ٹانگیں دباتے ہوئے وہیں صوفے پر اونگنے لگا۔ مجھے صرف ایک بات کا افسوس تھا، جن بچوں کے پاس والدین جیسی نعمت ہے وہ نہ جانے کیوں کفران نعمت ہو کر بدنصیبی کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، جبکہ وہ اس نعمت کی قدر کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ منیب کو نہیں معلوم تھا کہ جس ماں کی دوائیوں کے پیسوں کا وہ رونا روتا رہتا ہے، اس کے گھر میں برکت اسی ماں کی وجہ سے تھی۔ اب جب اس کی ماں اس کا گھر چھوڑ آئی تو اس کے گھر میں تنگی میں اضافہ ہوا تھا۔ میں تہجد کے وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو دیکھا ماں جی بالکل سیدھی لیٹی ہیں۔ مجھے شک ہوا تو میں جلدی سے ان کے قریب گیا، ان کی نبض چیک کرنے لگا۔ ایک پل کے لیے تو میں ڈر ہی گیا تھا، لیکن دوسرے ہی پل میرے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ بس میرے اٹھنے کی وجہ سے سیدھی ہو کر سوئی ہوئی تھی۔ شدید تھکن اور سردی کی وجہ سے انہیں بہت اچھی نیند آئی تھی۔ میں نے ایک اور رضائی اٹھا کر ان کو اڑا دی۔ ان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نماز ادا کی اور پھر دوسرے صوفے پر کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ حالانکہ مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، لیکن میں نجمہ خالہ سے رضائی لے کر ان کو بے سکون نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ صبح میں سو رہا تھا جب میری ناک سے ناشتے کی خوشبو ٹکرائی اور پھر دھیرے دھیرے کوئی میرے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ میں نے اس کو خواب سمجھتے ہوئے کروٹ بدل کر سونا چاہا، لیکن صوفے پر سونے کی وجہ سے میں صوفے سے نیچے گر گیا۔ نیچے گرا تو سمجھ آئی کہ یہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ مجھے گرتا دیکھ کر نجمہ خالہ جلدی سے آگے بڑھیں اور میری اٹھنے میں مدد کرنے لگیں۔ وہ میری فکر ایسے کر رہی تھیں جیسے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہو۔ وہ میرے لیے بہت پریشان ہو رہی تھیں، بار بار میرے ماتھے پر ہاتھ پھیر رہی تھیں اور پھر اس پر بوسہ دے رہی تھیں۔ ان کی اس طرح ماؤں والی محبت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنی مرحوم ماں یاد آنے لگی تھی۔ آج میری ماں کی کمی نجمہ خالہ نے آ کر پوری کر دی تھی۔ صبح صبح وہ میرے لیے ناشتہ بنا لائی تھی، جبکہ روز میں بھوکا ہی آفس کے لیے نکلا کرتا تھا، کیونکہ گھر میں کوئی بھی کھانا بنانے والا نہیں تھا اور اتنی صبح مجھ سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں آفس جا کر لنچ کر لیا کرتا تھا۔ نجمہ خالہ کے میرے گھر آ جانے کے بعد تو میں ترقی کی نئی منازل طے کرنے لگا۔ جلد ہی آفس میں مجھے پروموشن مل گئی اور میری تنخواہ بھی ڈبل کر دی گئی۔ میں بے حد خوش تھا اور اس سب کی وجہ نجمہ خالہ تھیں۔ میں دن رات ان کی خدمت کرتا اور وہ سارا دن میرے لیے دعا کیا کرتی تھیں۔ اکثر وہ چھپ چھپ کر اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی تھیں، کیونکہ میں نے اپنا گھر بدل لیا تھا۔ میں کرائے کا مکان چھوڑ کر اب اپنے آبائی گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ محلے سے چند گلیاں ہی دور تھا، لیکن اب مجھے منیب یا اس کے گھر والوں کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا، کیونکہ نجمہ خالہ کو لے کر ہم دونوں کے درمیان بہت زیادہ بحث ہوئی تھی۔
یہاں تک کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے پر ہاتھ تک اٹھایا تھا۔ تب سے میں نے منیب سے رابطہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور وہ خود بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ میرے روز روز کے لیکچر دینے سے تنگ آ چکا تھا، اور اسی بات سے تو وہ نجات چاہتا تھا۔ ایک روز میں نجمہ خالہ کو لے کر اسپتال آیا تھا۔ جب میری نظر منیب پر پڑی، وہ اسپتال کے کوریڈور میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں اس سے ہرگز بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے رخ موڑے دوسری جانب کھڑا رہا۔ نہ جانے وہ پریشانی کی حالت میں بار بار ناخن کھاتا ہوا کن سوچوں میں غرق تھا کہ میں اسے دکھا ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے بھی اس سے میل جول رکھنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے نجمہ خالہ کا چیک اپ کروانے کے بعد میں کلینک سے نکل آیا۔ اگلے کئی روز تک میں آفس نہیں جا سکا، کیونکہ نجمہ خالہ کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، اور وہ بیماری میں بھی بار بار مجھے پکار رہی تھی۔ وہی سوچ کر میں نے چھٹی کر لی کہ اگر میں چلا گیا تو نجمہ خالہ کا خیال کون رکھے گا۔ ناشتے کے لیے کوئی بھی سامان کچن میں موجود نہیں تھا۔ میں وہ سامان لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ سامنے والی کریانے کی دکان بند تھی، تو 2 گلیاں چھوڑ کر مجھے اپنے پرانے محلے میں جا کر عظمت چچا کی دکان سے بریڈ اور بسکٹ لینے تھے۔ میں پیدل سفر کرتے ہوئے، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے عظمت چچا کی دکان پر آیا۔ میں نے وہاں سے چیزیں لیں۔ ابھی میں نے منہ میں بسکٹ ڈالا ہی تھا کہ جب وہ بسکٹ نیچے گر گیا۔ اس سے پہلے کہ میں جھک کر وہ بسکٹ کی طرف دیکھتا، میرے سے پہلے کوئی میل کچیل سے بھرا ہاتھ آگے بڑھا اور جلدی سے وہ بسکٹ اٹھا لیا، حالانکہ نیچے تھوڑا سا گندا پانی بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ بسکٹ اس میں گرا تھا اور کھانے کے قابل نہیں تھا، لیکن مخالف سمت میں موجود شخص نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ مجھے اس انسان پر بہت ترس آیا تھا، اس لیے میں نے نظریں سامنے سڑک سے ہٹا کر فوراً اس آدمی کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ میل کچیل سے بھرا وہ آدمی مجھے جانا پہچانا لگا، اس لیے میں مسلسل اپنی نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دیں اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جب میں نے اس کے چہرے پر نظر ٹکائی تو مجھے افسوس کیے بنا نہ رہ سکا، اور میری ساری ناراضگی ختم ہو کر رہ گئی۔ میں فوراً اس شخص کی طرف بڑھا اور اس کے قریب نیچے زمین پر بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ واقعی میں منیب تھا، لیکن اس حالت میں یہاں کیا کر رہا تھا؟ مجھے اس طرح گھورتا پا کر وہ اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے میری شکل یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ اس میں ایک حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ میں کوئی اور نہیں، اس کا اپنا جگری یار روحان ہوں۔ چند ہفتوں میں اس کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے خود کو جتنا اس سے چھڑوانے کی کوشش کی، وہ مجھے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بس گلے لگ کے روتا رہا، مجھ سے معافی مانگتا رہا۔ روتے ہوئے وہ منہ ہی منہ میں کچھ بتانے لگا۔ وہ میرے کان کے قریب منہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ میں نے بھی غور سے سننے کی کوشش کی۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آج اسی گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ کسی طرح مجھے اس سزا سے نجات دلا دو۔ میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، مجھے میری ماں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ چکا تھا۔ میں اس کا شانہ تھامتے ہوئے اس کو سمجھانے لگا کہ ماں جی مل جائیں گی، تم فکر مت کرو۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کیا کوئی بڑی پریشانی ہے؟ میں اسے بہت سے سوال پوچھنا چاہتا تھا، لیکن تب جلد بازی میں مجھ سے چند الفاظ ہی ادا ہوئے تھے۔ شاید منیب بھی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے سواریاں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھ سے دور ہوتے ہوئے وہ ایک قدم کے فاصلے پر جا بیٹھا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے کپڑے گندے کر دیے، مجھے معاف کر دو۔ بس ایک بار ماں جی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ میں نے ان کے ساتھ بہت غلط کیا۔ آج میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، اسی کا تو مجھے صلہ مل رہا ہے۔ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھ میرے پاؤں پر رکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے اس سے دور ہوا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بھوکا ہے، اس لیے میں نے بسکٹ کے چند پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیے، جو اس نے بغیر وقت ضائع کیے فوراً لے لیے اور 2-3 بسکٹ اکٹھے منہ میں ڈالنے لگا۔ بسکٹ اس کے منہ سے گر رہے تھے، لیکن اس کو اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں تھی۔ وہ جلد از جلد اپنی بھوک ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو پھر سے ایک ہی بات کی رٹ لگا کر بیٹھ گیا کہ ابھی اسی وقت پولیس اسٹیشن میں جا کر ماں جی کی رپورٹ کرواتے ہیں۔ مجھے ابھی اسی وقت اپنی ماں سے ملنا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ماں جی سے ملوانے کا وعدہ میں تم سے کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟
یہ سن کر منیب زور زور سے رونے لگا۔ لوگوں کا مجمع ہماری طرف متوجہ ہو رہا تھا، اس لیے میں اسے لیے اپنے گھر آ گیا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ لوگ اسے پہچان سکیں، البتہ لوگ مجھ پر ضرور حیران ہو رہے تھے کہ میں نے آخر اتنے میلے اور گندے انسان کو اپنے ساتھ کیوں لگایا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے منیب کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر جب نجمہ خالہ نے منیب کی یہ حالت دیکھی تو وہ دوڑی چلی آئیں اور آ کر بیٹے کے گلے لگ گئے اور اس کا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگیں۔ ان دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ وہ دونوں ماں بیٹا روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ چکے تھے۔ دونوں ماں بیٹے کا پیار دیکھ کر میں اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ میری ماں بھی مجھے ایسے ہی گلے لگایا کرتی تھی۔ شاید میرے دل کی آواز نجمہ خالہ سن رہی تھیں۔ وہ میری طرف بڑھیں اور ہم دونوں کو گلے لگایا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، منیب یہ سب کیا ہے؟ اب تک عجلت میں ہم نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ منیب کی ایک بازو بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کے دونوں بازو ٹٹولتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی ایک بازو کٹی ہوئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے منیب کی طرف دیکھا تو وہ روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، جس دن میں نے اماں کو گھر سے نکالا اسی دن میرے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ میری بیوی شمسا ساس کو نکال کر بہت خوش تھی کہ اب وہ سکون بھری زندگی گزارے گی، لیکن اس کی زندگی میں تو بے سکونی لکھ دی گئی تھی۔ ایک روز وہ کھانا بنا رہی تھی جب کچن میں آگ لگ گئی۔ اس کا سارا جسم جھلس کر رہ گیا۔ وہ اسپتال میں 6 دن زندہ رہی، لیکن وہ 6 دن اس نے جس اذیت میں گزارے وہ ناقابل بیان ہے۔ میری بیوی اذیت جھیلتے ہوئے بغیر میری ماں سے معافی مانگے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ میرے 4 بچے تھے، جن میں سے ایک بچہ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ چکا تھا۔ اسے برداشت نہیں ہوا اور ایک دن ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ 3 بچے باقی رہے تھے۔ ایک دن معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کے جگر نے کام کرنا ختم کر دیا ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس کا آپریشن کروانا ہوگا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اس کا آپریشن کرا سکتا۔ ایک دوست نے گردہ بیچنے کا مشورہ دیا۔ میں اسے زیادہ عرصے سے نہیں جانتا تھا، بلکہ آج کل میں ہی وہ ہمارے آفس میں بھرتی ہوا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ میں گردہ بیچنے کا سوچ لیا۔ اس نے میرا گردہ تو نکلوا لیا، لیکن پیسے میرے تک نہیں آنے دیے۔ پھر میں نے ایک گنڈے سے رابطہ کیا جو لوگوں کو سود پر ادھار دیتا تھا۔ میں نے اس سے پیسے لے کر اپنے بیٹے کے آپریشن کے لیے بھر دیے، لیکن وقت پر پیسے نہ دینے کی وجہ سے وہ میرے گھر پر قابض ہو گیا اور ہم سب کو گھر سے نکال دیا۔ میرا بیٹا بھی مر گیا، گھر بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ میں ڈپریشن کا مریض ہو کر رہ گیا۔ میرے دونوں چھوٹے بچے اب اسی گنڈے کے پاس ہیں۔ علاقے کے سارے لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں، اس لیے کوئی بھی اس کے آگے بول نہیں پاتا۔ میں بھی اس کے آگے بول نہیں سکا۔ اپنے بچوں کو واپس لے آنے اور گھر واپس حاصل کرنے کے لیے میرے پاس بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہا تھا، کیونکہ آفس میں نے جس دوست کی مدد لی تھی جس نے میرا گردہ بکوایا تھا، اس نے مجھ پر کچھ بے بنیاد الزامات لگا کر مجھے آفس سے نکلوا دیا۔ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ ایک روز سڑک پر سو رہا تھا جب وہ کسی گاڑی والے نے میرے بازو پر گاڑی چڑھا دی اور پھر میں اپنے بازو سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ رہا تھا، لیکن میں نے خود پر برداشت کیا ہوا تھا۔ نجمہ خالہ بھی اس کے پاس بیٹھ کر رونے میں مصروف تھیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا اور اس گنڈے کا نمبر مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، وہ گنڈا اب یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ میرے بچوں کو کہاں لے گیا ہے، اور وہ گھر بھی کسی کو سستے داموں بیچ گیا ہے۔ کل ہی میری مکان مالک سے بات ہوئی ہے۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا کہ ایک فقیر اتنے بڑے گھر کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی اس نے گھر کو خریدنے کے لیے پیسے بھر رکھے تھے، تو وہ کیسے میرے کہنے پر وہ گھر دوبارہ سے میرے نام کر دیتا؟ جانے اب وہ گنڈا میرے بچوں کو لے کر کہاں فرار ہو گیا ہے۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔ وہ اس سے بچنے کے لیے یہاں سے کہیں دور پہاڑی علاقے میں چلا گیا ہے۔ اب اس کا یہاں واپس لوٹنا ناممکن ہے۔ میں نے منیب کو حوصلہ دیا۔ 3 مہینوں تک ہم اس گنڈے کو ڈھونڈتے رہے، لیکن اس کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ ماں کو رسوا کرنے والا بیوی کے جانے کے بعد چند ماہ بھی زندہ ہی نہ رہ سکا۔
ایک دن منیب کے کمرے میں گیا تو وہ وہاں اسے مردہ پایا۔ وہ مجھے چھوڑ کر اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملا تھا۔ نجمہ خالہ بہت روئیں، لیکن خدا کی مرضی کے آگے کس کی چلتی ہے، اس لیے انہیں بھی خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اب گھر میں نجمہ خالہ اور میں رہ گئے۔ ایک روز رات کے 12 بجے کسی نے بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں ڈر گیا تھا، لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور پوچھا کون ہے۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے منیب کے دونوں چھوٹے لڑکے تھے۔ وہ روتے ہوئے چاچو چاچو کہتے میرے گلے لگ چکے تھے۔ منیب کے جانے کے بعد اس کی نشانیاں آج بھی میرے پاس صحیح سلامت ہیں اور اب اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہیں۔ اس کے دونوں بیٹے اب ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ نجمہ خالہ بھی کب کی وفات پا چکی ہیں، لیکن ان کے ہونے سے جو میرے گھر میں برکت تھی وہ اب بھی ختم ہو چکی ہے۔ میری بیوی منیب کے بچوں کو ایسے پالتی ہے جیسے اس کے اپنے سگے بچے ہوں۔ اس نے کبھی بھی اپنے سگے بچوں میں اور ان میں فرق نہیں کیا۔ یہی وجہ رہی ہے کہ میرے چاروں بچے آج کامیابی کی ساری منازل طے کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر